अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी बेसिकली जिन के ऊपर है। आज की स्टोरी में आप जानेंगे कि जिन कितना लिचड़ होता है। आज की स्टोरी हमारे साथ सैयद अली हसन ने शेयर किया है। सैयद अली हसन बताते हैं कि भाई भाई मैं बेसिकली फैसलाबाद का रहने वाला तो नहीं हूँ, पर मैं बहुत टाइम पहले अपने गाँव से फैसलाबाद शिफ्ट हो गया था। मेरी फैमिली भी वहीं रहती है। अब्बा गाँव में रहते हैं, मैं, अम्मा और मेरी बेगम वहीं रहते हैं। हमारा बेसिकली छोटा-सा प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी है। तो यहाँ हमारी गली में उस गली में हमारे पास 2 से 3 घर हैं, तो तीनों घरों में डिफरेंटली फैमिलीज़ रहती हैं। तो हमारे पास एक फैमिली रहती थी जो कि शेखुपुरी साइड की थी। सैयद होने की वजह से ये लोग मेरी काफ़ी इज़्ज़त करते थे। ये लोग मियाँ-बीवी और इनकी एक छोटी-सी बेटी थी। मियाँ इनका एक सिक्योरिटी गार्ड था, बीवी सिलाई का काम करती थी और बेटी भी बहुत छोटी थी। कह लें कि कुछ 11-12 साल की वो लड़की थी छोटी-सी। मेरा एक दोस्त है हादी, वो मेरा फैमिली फ्रेंड भी है और वैसे भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बिज़नेस की वजह से भी हम एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं, तो मोस्टली हम दोनों सुबह से लेके शाम तक इकट्ठे होते हैं। उस दिन भी मैं और हादी इकट्ठे थे। मुझे याद है कि तकरीबन 11 साढ़े 11 उस दिन हादी मेरे घर आया। हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के नाश्ता किया और अब हम दोनों सोसाइटी के लिए निकलने लगे थे। यहीं पास हमने एक छोटी-सी नई सोसाइटी शुरू की थी। गाड़ी निकाल ही रहे थे कि इसके अब्बू, जिनका नाम शौकत है, वो दौड़ते हुए मेरे घर की तरफ आए। इन्होंने आकर मुझे कहा कि शाहजी मेरी बेटी को देखें, इसको कोई दाम-दूम करें। अच्छा जी, मैं उस टाइम तक तो बिल्कुल लाइट था कि अच्छा कोई बेटी को कोई बीमारी हो गई होगी, बुखार-शुखार हो गया होगा, दम करना है। तो मैं और हादी सीधा इनके घर चले गए। उस घर में इनका 3rd पोर्शन इनका था। जब मैं और हादी उस कमरे में गए तो हमने इनकी बेटी को देखा। इनकी बेटी बहुत बुरी हालत में थी। जब मैं उसके पास गया तो मैंने उसकी आँखें देखी। वो बिल्कुल जिस तरह मौत के बहुत नज़दीक हो। आप एक इंसान को देखें जिसका जिस्म बिल्कुल बेजान पड़ा हो और आँखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई हों और ऊपर की तरफ मुड़ी हों। आप उसे बुला रहे हो और वो आगे कोई रिस्पॉन्स ना कर रही हो। इसकी माँ बैठ के रोई जा रही थी। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं एकदम से इतना ज़्यादा घबरा गया कि मुझे लगा कि इस बेटी ने नहीं बचना। मैंने इसको हिलाया, बुलाया, उसका नाम आमना था। मैंने 3-4 मरतबा आवाज़ दी, "आमना सुनो मेरी बात, आमना सुनो मेरी बात।" पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। बहुत टाइम पहले मैंने एक बच्ची को देखा था जिसको मिर्गी का दौरा पड़ा था, तो उसकी कंडीशन भी कुछ इसी तरह की थी। तो मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और मैंने सोचा कि शायद ये मिर्गी का दौरा भी हो सकता है, इसलिए इसे फ़ौरन अस्पताल एडमिट करना चाहिए। मैंने हादी को कहा कि गाड़ी सीधी करो, इसको लेकर अस्पताल जाना है। हादी गाड़ी लेने के लिए निकला, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने दरूद शरीफ पढ़कर और आयतल कुर्सी पढ़कर इस बेटी के ऊपर फूंक मारी। अच्छा भाई, यहाँ जो हुआ वो काफ़ी डरावना था। इसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बीमारी मिर्गी की नहीं है, इस पे कोई जिन हावी है। जैसे ही मैंने इस पे आयतल कुर्सी पढ़ के पूरे जिस्म पे फूंक मारी, जब उसके चेहरे पे मैंने फूंक मारी तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी। इसने एक लम्हे के लिए मुझे सीधी आंखों से देखा और ये मुझे देख के मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट इतनी वाहियात थी कि मैं अंदर तक पूरा हिल गया। अच्छा, क्योंकि मेरा ताल्लुक सैयद फैमिली से था, तो हमारे डेरे पे मेरे क्योंकि अब्बा भी सैयद हैं और हमारे इस तरह के मामलात से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक वास्ता रह चुका है। तो उस स्माइल से मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि ये मामला तो गड़बड़ है। अब मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ कि मेरे पास बचपन का एक ट्रॉमा था। मैं काफ़ी छोटा था तो अब्बा जी के पास ना घर में एक बच्ची आई। कहा जाता था कि उस पे किसी ने काला जादू करवाया हुआ है और उस पे कोई जिन हावी है। तब मैं होऊँगा तकरीबन कुछ 7-8 साल का या इससे भी 10-12 साल का, इस उम्र का मैं बच्चा था तब। इस उम्र में जब मैंने उस लड़की को देखा, वो जिस तरह की हरकतें कर रही थी, उसके बाद एक तवील अरसे तक मैं इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डरता रहा। उस ट्रॉमे के बाद से कभी इस मखलूक के पास जाने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो लड़की इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी और जिस तरह की वो आवाज़ें निकाल रही थी, उस उम्र में किसी भी इंसान का उस चीज़ को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी हरकत देखने के बाद मेरी सोचें काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो गई। अब एक लम्हे के लिए मैं सोचूं कि इसको लेकर अब्बा जी के पास चले जाना चाहिए। फिर एक लम्हे के लिए मैं सोचूं कि इसको किसी पीर को दिखाना चाहिए या किसी मौलवी को दिखाना चाहिए। या फिर मेरा दिल कह रहा था कि इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। हादी इतनी देर में गाड़ी सीधी करके ऊपर आया, तो मैंने इसके अब्बा को बुलाया। मैंने कहा, शौकत भाई ज़रा बात सुनिएगा। शौकत भाई ने कहा, जी शाहजी मैं आया। मैंने कहा, शौकत भाई आपकी बेटी पे कुछ जिन हावी है। शौकत भाई ने कहा कि शाहजी इस तरह कैसे हो सकता है?
میں نے شوکت بھائی کو کچھ علامات بتائی تو شوکت بھائی کہتے ہیں پیر جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہے آپ جانیں بیٹی جانیں، پلیز مجھے اس مسئلے سے نکال لیں، میں غریب ماڑا بندہ آپ کیا سرے پہ ہوں۔ اب شوکت بھائی کی یہ بات سننے کے بعد میں نے اس ذمہ داری کو لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا اور ہادی میرے ساتھ تھا۔ میں نے ہادی کو اونچا اونچا آیت الکرسی پڑھنے کو کہا۔ میں نے اسے بڑے زور سے آواز دی اور کہا کہ بیٹی میری بات سنو۔ اس نے میری بات نہیں سنی۔ پھر میں نے اس کے کان کے پاس جا کر ہلکا سا کہا، اے مخلوق میری بات سن، میں تجھ سے مخاطب ہوں، مجھے جواب دے۔ اس مخلوق نے پہلے تو مجھے جواب دیا ہی نہیں، پر جب ہادی نے کوئی تیسری چوتھی مرتبہ اونچی اونچی آیت الکرسی کا ورد کیا تو مجبوراً اس کو بولنا پڑا۔ اس نے ایک گجدار آواز سے صرف یہ کہا کہ اس کو بولو چپ ہو جائے۔ اچھا میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ آواز اس لڑکی کی نہیں تھی، نہ ہی یہ کسی عورت کی تھی۔ یہ آواز اس طرح تھی کہ جیسے کوئی بہت ادھیڑ عمر مرد بولے۔ آپ ایسے حساب لگا لیں کہ کوئی 40-45 سال کا بوڑھا انسان جس طرح بولتا ہے یہ اس طرح کی آواز تھی، پر اس کی لاؤڈنیس اتنی تھی کہ یہ اس کمرے کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی سنائی دی۔ وہ آواز سننے کے بعد اس کا باپ دوڑا ہوا اندر آیا کہ یہ کون بولا ہے۔ اس نے جب اپنی بیٹی کو اس لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے رنگ اڑ گئے۔ اچھا ہادی ویسے تو بہت جذباتی اور بہت مضبوط انسان ہے، پر اس ٹائم جب یہ کنورسیشن کرنے پہ آئی ہادی باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ آپ کو میں ہادی کا وجود بتاؤں تو ہادی میکسیمم کہہ لیں کہ کچھ 6 فٹ لمبا اور ایک ہیلدی انسان ہے، مطلب ایک جذباتی بندہ۔ اس انسان کو جب میں نے کانپتا ہوا دیکھا تو ایک مرتبہ تو میں بھی ڈر گیا کہ میری مدد کون کرے گا، اگر خدا نخواستہ اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا تو مجھ غریب انسان کو اب یہاں سے کون بچائے گا۔ پر پھر میرے پاس علم کی طاقت تھی اور میں نے اپنے دل کو مضبوط رکھا۔ میں نے اپنے دل پہ اس کا ڈر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے دل میں اللہ کا ذکر جاری رکھا اور میں نے بہت حوصلہ کر کے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم یہاں کیوں آئے ہو۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کوئی 5 منٹ کا پاز لینے کے بعد مجھے ایک بات کہی۔ اس کے لیے اس نے مجھے اشارہ کیا۔ اچھا یہ لمحے بہت زیادہ عجیب تھے۔ یہ مسکرائی جا رہا تھا، کنٹینیوسلی مجھے دیکھ کے مسکرائی جا رہا تھا۔ ابھی تک تو مجھے یہ بھی کنفرم نہیں تھا کہ یہ کوئی شیطان ہے یا جن ہے۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میرے پاس آؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کوئی آپ کو اپنے اشارہ کر کے پاس بلائے تو کیا آپ اس کی بات سننے کے لیے اپنا سر پاس کریں گے؟ ایک مرتبہ تو اس کو اشارہ دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اب اس کی بات سننی کیسے ہے۔ اب یقین کریں میرا پورا جسم کانپ رہا تھا جب میں نے اپنا کان اس کے قریب کیا اور اس نے بہت آہستہ سے میرے کان میں کہا، میں نے اس لڑکی کو مار دینا ہے، یہ لڑکی اب میری ہے۔ یہ بات سننے کے بعد میں سیدھا باہر چلا گیا۔ باہر جا کر میں نے ابا جی کو کالیں کرنا شروع کر دی۔ 1 کال کی، 2 کال کی، تیسری چوتھی کال پہ ابا جی نے میرا فون اٹھایا۔ میں نے ابا جی کو پورا واقعہ دہرایا اپنی زبان میں۔ تو ابا جی نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹا اس سے اپنی باتیں جاری رکھو، اس سے وجہ پوچھو اور وجہ کا حل کرو، نہیں تو اگر یہ اتنا بضد ہے تو یہ اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ابا جی نے مجھے کچھ صورتیں بتائی جن میں 3 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ درود تاج اور 3-4 صورتیں اور تھیں جو مکس کر کے پڑھنی تھی۔ ان کی ایک ترتیب بتائی۔ اب ان میں سے کچھ 3-4 چیزیں تو مجھے زبانی آتی تھی، جو نہیں آتی تھی وہ مجھے موبائل پر پلے کرنی پڑی۔ جیسے ہی میں کمرے میں انٹر ہوا میں نے ورد کرنا شروع کر دیا۔ ابا جی سے بات کرنے کے بعد میرا کانفیڈنس لیول آسمان کو چھو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ بس اب میں نے اس جن کو ختم کر دینا۔ جب وہ صورتیں بالکل ختم ہونے پر آئی تو یہ بولا، بس کرو، بس کرو، بند کرو اسے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو میں نے فوراً اپنا موبائل میوٹ کر دیا۔ میں اس کے پاس جا کر پھر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں جی اس کو چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ اچھا اب یہاں یہ ایک بالکل ایک ینگ انسان کی آواز میں بولا۔ پہلے یہ بہت ادھیڑ عمر کے بزرگ کی آواز میں بول رہا تھا
اب یہاں یہ ایک بہت ینگ انسان کی آواز میں بولا، اس نے اپنا اصل روپ دکھایا۔ اب یہ یہاں میرے ساتھ نارمل کنورزیشن پر آ گیا، یہ میرے ساتھ نارمل بات چیت کرنے میں انٹرسٹڈ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے پوری تفصیل پوچھی کہ آیا تم اس بچی سے چاہتے کیا ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک کالے جادو والے کا غلام ہوں۔ اس نے مجھے بہت پہلے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اس پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کے جسم میں آیا ہوں، اور اب میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں اس کی جان لوں۔ اچھا، یہ بات کرتے ہوئے نا جن کی زبان لرز رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جن دھوکے باز ہوتے ہیں، جن 2 نمبر ہوتے ہیں، تو یہ بہت فریب والی قوم ہے، پر ان کو یہ بات نہیں پتہ کہ ہم مسلمان ان سے بھی کافی زیادہ آگے ہیں۔ جنات کے فریب اور شیاطین کے فریب اب پیچھے رہ چکے ہیں، ہم ان سے زیادہ 2 نمبر ہو چکے ہیں۔ اچھا، جب بھی کوئی سودا ہونے کی بات آتی تو اس کے الفاظ لرزتے، جیسے ہی مجھے ڈاؤٹ پڑ جاتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو میرا پہلا سودا ہوا وہ یہ تھا کہ میں تمہیں آزاد کروانے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تم یہ لڑکی چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ اس پہ بھی نہیں مانا۔ پھر اس کے سامنے میں نے ایک اور ڈیل رکھی کہ تمہیں جو چاہیے وہ ہم دیتے ہیں، تم اس بچی کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ وہ بھی نہیں مانا۔ تیسری بات، میں نے اسے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ کالا جادو ختم کیسے ہونا ہے، تو میں یہ کالا جادو ختم کروا دیتا ہوں، تب تو چلے جاؤ گے۔ اس نے کہا ہاں، اس پہ سوچا جا سکتا ہے، اگر تم اس پاپے کو جان سے مار دو تو میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا۔ اچھا جی، اب ایک جان بچانے کے لیے ایک اور قتل تو میری سمجھ میں آ نہیں رہا تھا۔ میں نے جب اس سے بابے کا ایڈریس پوچھا تو اس نے ایک بہت عجیب سا ایڈریس بتایا، اس کا نہ کوئی لوکیشن تھی نہ ہی کوئی ایگزیکٹ مارک۔ اس نے بس یہ بتایا کہ کالے سے کمرے میں ایک پاپا بیٹھا ہوا، اس کو جا کے مار دو۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کالے سے کمرے میں بیٹھے ایک بابے کو میں کیسے مار سکتا ہوں؟ کچھ سینسیبل بات تو تھی نہیں۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ کون سے شہر میں، کون سی گلی میں، کس علاقے میں، تب اس نے کہا مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ ایک بند کمرہ ہے جس میں پاپا بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں جن کو گالیاں دوں، پر اس بیٹی کی زندگی بچانا بہت ضروری تھا۔ میں اپنے سامنے بیٹھی بچی کی جان ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، یہاں ایک اور چھوٹا سا عجیب واقعہ ہوا۔ کو 5 منٹ کے بعد اس نے مجھ سے ایک بات کہی۔ اس نے مجھے کہا کہ ہاں، اگر تم وہ تویز بھی لے آؤ تب بھی میں اس بیٹی کو چھوڑ دوں گا۔ اچھا، یہ بات اب اس نے خود کی اور اس کے بعد یہ چپ ہو گیا۔ تو میں نے اس سے ان تویزوں کا پوچھا کہ وہ تویز کہاں ہیں اور ان کو کس طرح لے کر آنا ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ بتائی، اس نے ہمیں ایک قبرستان کا بتایا اور اس گاؤں کا بتایا۔ وہ گاؤں ہم سے کوئی 100 کلومیٹر دور ہے، کوئی تویز بندے ہوئے ہیں۔ اس نے بتایا کہ قبرستان داخل ہوں گے، وہ ایک چھوٹا سا مزار ہے، مزار کے پیچھے درخت ہے لائن میں، تیسرے درخت کے اوپر تویز ہے، اگر تم وہ تویز بھی کھول لاؤ تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ میں نے اس سے والد صاحب سے بات کی کہ میں نے ان کو کہا کہ میں اس کام میں کچھ بہت زیادہ مہارت نہیں رکھتا، تو کیوں نہ ہم آپ کی بیٹی کو لے کر کسی پیر صاحب کے پاس چلے جائیں۔ اچھا، یہ بات ابھی ہماری دروازے سے باہر ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں یہ بات کر کے اندر آیا ہوں، اس کی بیٹی پھر ڈیڈ کنڈیشن میں تھی۔ اس مرتبہ تو اس کا سانس بھی اکھڑ اکھڑ کے آ رہا تھا۔ ہادی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ہادی سے پوچھا ہادی کیا ہوا ہے؟ تو ہادی کہتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ جب میں نے دوبارہ اس کی کنڈیشن ویسی دیکھی نا، میں نے فوراً وہ صورتیں پلے کر دی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر یہ جن ڈر رہا ہے تو یہ صرف اور صرف ان صورتوں کی طاقت کی وجہ سے ڈر رہا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے وہ صورتیں دوبارہ پلے کی، لڑکی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اور بھائی اس ٹائم جس طرح اس لڑکی نے مجھے دیکھا، یقین کریں مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ میرے جسم سے روح نکلی ہے۔ عجیب طریقے سے وہ لمحے میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے۔ میں 2-3 قدم پیچھے ہوا۔ اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے؟ تم مجھے اس طرح بے وقوف بناؤ گے؟ اچھا، مجھے اندازہ ہو گیا اس کی اس بات سے کہ اس کو ہماری باہر والی بات کا علم ہو گیا۔ میں نے اسے بہت لائٹلی کہا کہ میں نے کہا دیکھو میری سنو بات، ابھی فوراً تو ہم اس جگہ پہ جا نہیں سکتے، کیا تم ہمیں یہ بتا سکتے ہو کہ اس پہ جادو کروایا کس نے؟ تو اس نے کہا کہ انہی گاؤں میں سے کسی نے کروایا۔ اس لڑکی کی والدہ کے کچھ رشتہ دار وہاں رہتے ہیں، تو شک صرف انہی پہ کیا۔ تو میں نے اس کے ابا کو بہت موٹیویٹ کیا کہ میں نے کہا جی آپ ان سے بات کریں کہ اس چیز کو ختم کروائیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ویسے بیٹھ کے ہمارے سے ڈسکس کر لیں۔ پر کیونکہ اس نے ہمیں ان کا نام نہیں بتایا تھا تو ہم
ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے کروایا ہے کہ نہیں کروایا۔ تو اس کے ابا نے کہا کہ اس طرح کسی پہ الزام لگائیں گے تو رشتہ داری خراب ہو جائے گی۔ اچھا، ان ان ایجوکیٹڈ پرسنس کی نا رشتہ داریاں بھی بہت عجیب سی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اتنا زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں کہ آپ نہ ہی پوچھیں۔ اس بات کا مجھے بھی اندازہ تھا کیونکہ میں بھی گاؤں سے تھا۔ ان کی بات سننے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات اس طرح حل نہیں ہوتی۔ میں پھر نیچے آیا اور میں نے نیچے آ کر پھر ابا جی کو فون کر دیا۔ ابا جی سے میری اس موضوع پہ لے کے 5 یا 10 منٹ بات چلی۔ تو ابا جی نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ اس کو کہو کہ ابھی چلا جائے اور ہمیں اس بیٹی کے ساتھ رہنے دیں کچھ دیر، ہم تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکال لیں گے، تم کچھ ٹائم کے بعد واپس آ جانا۔ میں یہ بات لے کر اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس سے پھر ایک ڈسکشن کی۔ میں نے اسے بہت پولائٹلی کہا کہ دیکھو، ابھی فوراً نہ تو ہم اس گاؤں جا سکتے ہیں کیونکہ وہ یہاں سے 70 کلومیٹر دور ہے، تو فوراً جانا پاسبل نہیں ہے، پر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج یا کل میں وہ تعویذ ہٹا دوں گا وہاں سے اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ اس نے ایک عجیب سی مسکراہٹ دی۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا یا تو میری بات مان لو یا تو میں وہ صورتیں دوبارہ پلے کر دوں گا۔ میں نے اسے پھر بہت رعب سے کہا، میں نے کہا اس کے بعد یا تو تم جانے یا تو کلام الہی جانے۔ تو یہ ڈر گیا میری اس دھمکی سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، پر اگر تم نے اس کے علاوہ کچھ کیا یا تم نے میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو اس کے بعد نمبر تمہارے گھر کا ہوگا۔ یہ اگر یہ چلا گیا، وہ لڑکی بے جان ہو کر اپنی چارپائی پر گئی۔ ہم نے اس لڑکی کو اٹھایا، پانی شانی پلایا تو وہ بالکل نارمل جاگی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کو ٹھیک حالت میں دیکھ کر بے انتہا روئی۔ اچھا، اب ہم نے نا یہ کوئی 5-10 منٹ میں یہ سین دیکھا۔ اس کے بعد میں نے ہادی کو بلایا۔ ہادی کہ بھائی یہاں سے چلو، یہ معاملہ خراب ہے۔ ہادی نے مجھے اور ڈرا دیا۔ ہادی نے کہا بھائی وہ دھمکی دے کر گیا ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو ہمارے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑے گا، یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اچھا، جب اپنے گھر میں بات آئی نا تو کچھ دیر کے لیے میں بھی بہت زیادہ مایوس ہو گیا، پر اس بچی کو چھوڑ کر جانا میرے بس میں نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک عجیب سی اٹیچمنٹ فیل ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے والد صاحب کو باہر بلایا۔ میں نے کہا شوکت بھائی دیکھیں، ہمیں نا کسی پیر کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے کہا اگر ابھی فوراً میرے گاؤں پہ جائیں تو میکسیمم ہم کہیں رات میں پہنچیں گے، رات کے 1-1:30 بجے پہنچیں گے، تو کافی زیادہ سفر ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نزدیک اگر کوئی ہمیں اس طرح کا آپشن مل رہا ہے تو ہم اسے فوراً اویل کر لیں۔ یہ بات میری شوکت بھائی کے ساتھ ڈن ہو گئی۔ اب ہم لوگوں نے اپنے لنکس میں فون کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا، ہادی نے اپنے دوستوں سے پوچھا، شوکت بھائی نے اپنے جاننے والوں سے پوچھا، تو میں اپنے ایریے کے نزدیک اس طرح کے 3 بابے ملے جو کہ اس طرح کے علم پہ کام کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک جو بابا تھا نا، اس کی ریکمنڈیشن ہمیں 3 لوگوں کی طرف سے آئی تھی۔ اب میں نے بھی یہی سوچا کہ پہلے ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے کیونکہ وہ پہنچا ہوا لگ رہا ہے۔ اس کی ریکمنڈیشن 3 لوگوں نے دی ہے۔ ہم لوگوں نے اسے فوراً گاڑی میں بٹھایا۔ بیٹی راستے میں پوچھ رہی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے اسے بس یہی بتایا کہ بیٹی بس تھوڑا سا آگے گھومنے جا رہے ہیں، ابھی فوراً واپس آ جائیں گے۔ اچھا، ہم جب اس بابے کے گھر داخل ہوئے تو اس نے گھر کو بڑا ایک عجیب سا ماحول دیا ہوا تھا۔ اچھا، اس گھر کی انٹرس ہی بہت عجیب سی تھی، لائک آپ وہاں کوئی نیچرل بندہ بھی جا کے نا اریٹیٹ فیل کرے۔ ان کی بیٹی نارمل تھی، تو اس نے دروازے پہ نا ایک اظہار کیا کہ یہاں کیوں جا رہے ہیں، میں نے نہیں یہاں جانا، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ یہی باتیں اس نے 2-3 مرتبہ کی۔ اس کے بعد وہ بچی دوڑ پڑی۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس نے ہاتھ چھڑوایا اور وہ دوڑ پڑی۔ اچھا، اب یہ جو علاقہ تھا نا کہ بہت بریک سی گلی میں تھا، اور میری بھی عمر اتنی نہیں تھی کہ میں اب اس کے پیچھے بھاگوں، پر پھر بھی اس بچی کو پکڑنا تو تھا نا۔ وہ بچی آگے آگے بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے اس کا ابا، اس کے پیچھے میں، میرے پیچھے ہاتھی، اس کے پیچھے کہ اس کی پاگلا۔ آپ کہہ لیں کہ کوئی 20 منٹ ہم اس لڑکی کے پیچھے بھاگتے رہے۔ پھر آگے کچھ لڑکے کھڑے ہوئے تھے، جب اس کے ابا نے ان کو آواز دے کر کہا کہ اس کو پکڑو پکڑو پکڑو، تب جا کر وہ ان لڑکوں نے اس کو پکڑا اور ہم اس کے تک پہنچے اور پھر ہم سے واپس لے کر آئے۔ اس ٹائم تک آلموسٹ 5:30 ہو چکے تھے اور سردیوں کے دنوں میں اس ٹائم رات ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب ہم اس کو لے کر اس بابے کے پاس گئے تو اس مرتبہ ہم اس کو زبردستی لے کر گئے۔ یہ زمین پر چونکڑی مار کے بیٹھ گئی۔ بابے نے اپنا عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف ہادی کھڑا ہوا تھا، ایک طرف میں کھڑا ہوا تھا۔
کافی دیر، مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ 30 منٹ وہ بابا اپنی پڑھائی کرتا رہا اور یہ لڑکی بالکل نارمل چپ ہو کر بیٹھی رہی، ایک عجیب سی چپ، اس نے سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ اچھا، جیسے ہی وہ پیر صاحب پڑھائی کرتے خاموشی اختیار کرتے، یہ اپنی نظریں اٹھا کر ایک مرتبہ مجھے دیکھتی اور ایک مرتبہ اپنی ماں کو دیکھتی اور پھر نظریں نیچے کر لیتی۔ یہ معاملہ کو 15-20 بار ریپیٹ ہوا۔ اس کے بعد پیر صاحب مجھے اور اس کے والد کو لے کر باہر چلے گئے۔ انہوں نے باہر جا کے ہمیں بتایا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ لڑکی ڈرامے کرتی ہے، اگر کچھ ہوتا تو اب تک بول پڑتا۔ اچھا، اتنی ہی دیر میں نا ہادی بھی باہر آ گیا۔ جب ہادی نے بات سنی تو ہادی ذرا جذباتی ہے، تو ہادی نے اس بابے کو نا منہ پہ گالی دے دی اور بہت برے لہجے سے کہا کہ ابھی تک تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تم کس طرح یہ بات کر رہے ہو؟ یہاں ہادی اور اس بابے کی نا آپس میں ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہادی نے بابے کو یہ بات منوا لی، کیونکہ اس نے آنکھوں دیکھا تھا کہ اس میں جن ہے۔ تو اس بابے نے میری مدد مانگی، اس نے کہا چلیں آپ آ کر اس کو بلائیں۔ اچھا، میں جب وہاں گیا، میں بیٹھا، میں نے آواز دی، لڑکی نے سر اٹھایا اور مسکرائی اور پھر سر نیچے کر لیا۔ جب یہ چیز اس بابے نے دیکھی، اس نے کہا میرے ساتھ بات کرو، تمہیں جو بھی مسئلہ ہے میرے ساتھ بات کرو۔ یہاں وہ جن بولا اور اس مرتبہ اس نے ہم سب کے اوسان خطا کر دیا۔ اس نے کہا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارے اب تک کسی عمل نے مجھے خرونچ تک نہیں دی، تم چپ رہو۔ اچھا، اب اس بات نے مجھے بھی کافی حیران کیا کہ اگر یہ اس سے نہیں ہینڈل ہو رہا تو اس نے مجھ سے کیا ہینڈل ہو رہا۔ اس نے پھر مجھے مسکرا کر دیکھا، میں نے بھی ایک نظر ہادی کو دیکھا اور ہادی نے بھی مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر یہ اتنا طاقتور ہے، اس طرح ہم دونوں مل کر اس سے پنگے لے رہے ہیں، تو یہ اگر ہمارے گھر والوں کو نقصان دے گا تو یہ کیا کرے گا؟ تو پھر میں نے یہاں ایک کارڈ پلے کیا۔ ڈر تو بہت لگ گیا تھا اس کی حرکت دیکھ کے، پر میں نے پھر حوصلہ کر کے ایک اور کارڈ پلے کیا۔ میں نے کہا دیکھو، تمہیں یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے، کل کو میں وہ تعویذ کھول رہا ہوں اور تم اس لڑکی کو نہ چھوڑو، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں کہ یہاں ہمارے ساتھ کوئی سچی بات کرو۔ اس بات پر یہ جن پھر بولا، اس نے کہا دیکھو، اگر تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو تم وہ کر لو، نہیں تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ یہ بات اس نے عجیب طریقے سے ہنستے ہنستے کہی۔ اچھا جی، اس بات کے بعد اس بابے نے مجھے بات کی، اس نے کہا بیٹا یہ چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ جب وہ تم تعویذ کھولو گے تو یہ اس نامعقول انسان کے شر سے بچے گا جس نے اسے قابو کیا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کو دوبارہ پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے، اس نے کہا ہاں، اور اگر میں اس کے قابو میں رہا تو میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ بہت ظالم ہے اور وہ بہت ظلم کرتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد میں نے احساس کیا کہ یہ جن بھی گھبرایا ہوا ہے، تو میں نے اس سے انر ڈیٹیل پوچھا کہ بتاؤ وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا وہ بہت شیطان انسان ہے، وہ اتنا ظلم کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک سیکنڈ بھی برداشت نہ کرے۔ تو میں نے جب اس بابے سے پوچھا کہ کیا اس طرح ہوتا ہے، تو اس نے کہا ہاں اس طرح ہوتا ہے، یہ جو کالے علم والے ہیں یہ جنات کو جب قابو کرتے ہیں تو ان سے ہر وہ کام کرواتے ہیں جو کہ یہ لوگ کرنا بھی نہیں پسند کرتے۔ اب دو باتیں تو صاف ہو گئی کہ بچی پہ ہوا بھی کالا جادو ہے اور یہ جن سچ بول رہا ہے، اور یہ جن بھی کسی کالے علم والے بابے کے قابو۔ اچھا، میرے پاس دو وجوہات تھی، ایک میں بچی کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اب میں اس جن کی بھی مدد کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 7:30 یا 8 بج چکے تھے جب ہم لوگ اس بابے کے گھر سے نکلے۔ میں نے اسے پھر کہا گاڑی میں بیٹھ کر اب چلے جاؤ اور کل شام تک تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا تمہیں یہ کام کل ظہر کی اذان سے پہلے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ظہر کے بعد ہم سب کو اس کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہ پھر ہم سے ساری باتیں پوچھتا ہے، تو ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر میں اس سے پہلے آزاد ہو گیا تو یہ بچی بچ جائے گی، نہیں تو کل میں نے اس کو جا کر یہ بتانا ہے کہ یہ بچی مر گئی۔ اچھا، اب یہاں سٹوری بہت عجیب سی ہوگی۔ 70 کلومیٹر ڈرائیو کرنی تھی، جو بھی اتنا ایشو نہیں تھا، پر جانا بھی کہاں تھے؟ گنجان قبرستان، اور وہ بھی سردی کی رات میں۔
شہر کے بیچ میں آدھا کلومیٹر تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. شہر سے باہر جانا وہاں تو دھند ویسے مل جاتا ہوں. اس کام کے لیے فی الحال ذہنی طور پہ تیار ہونا بہت مشکل تھا کہ آیا یہ کیسے پاسبل ہوگا، کیونکہ جانا بھی ایک قبرستان میں ہے. سفر کرنا تو شاید اتنا مشکل کام نہیں تھا، ہم آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے لے جاتے. ایک قبرستان میں جانا اس ٹائم وہ کافی زیادہ عجیب لگ رہا تھا، پر جتنا کچھ میں صبح سے دیکھ چکا تھا اب میں ذہنی طور پہ وہ دیکھنے کو بھی تیار تھا. جب میں نے ہادی سے اس چیز کو لے کر بات کی تو ہادی نے بڑے صاف الفاظوں میں انکار کیا کہ بھائی تو جان تیرا کام جانے، میں نہیں جا رہا یہ فضول کی مصیبت سر لینے. مجھے بھی نہ تھا کہ وہ سارا کچھ دیکھ کے کوئی بھی انسان ڈر جائے. تو میں نے اس کے والد صاحب کو یہ کہا کہ ہم صبح فجر کے بعد نکلیں گے تاکہ قبرستان پہنچتے پہنچتے تھوڑی سی روشنی ہو جائے. دھند تو بے شک ہوگی پر دن میں ایک اجالا ہوتا ہے، اس میں وہ درخت ڈھونڈنا اور وہ تویز کھولنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ آپ، میں، بیٹی، ہم 3 لوگ جائیں گے. اچھا اب نا میں اور ہاتھی اور اس کے ابا جی تقریباً 10 بجے تک اسی کے گھر بیٹھے رہے. بیٹی سو گئی، پھر ہم لوگ اٹھ کے گھر آئے. جب میں اور ہادی اپنے گھر آئے تو ہادی اب یہاں سے اپنا بائک لے کر اپنے گھر واپس جانے لگا. جب ہادی نے بائک نکالا تو ہادی کو عجیب سا خوف آ رہا تھا. میں اور ہادی میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے. میں نے ہادی کو کہا جاتا نہیں. ہادی کے بھائی ہمت ہی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ میری خود کی بیٹی اس عمر کی ہے، اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا نہ ہو جائے. تو یہاں میں نے حساب لگایا کہ اب ہادی کا دل بھی کر رہا ہے، تو ہادی بھی ہمارے پاس رک گیا. وہ رات تقریباً آلموسٹ جاگ کے گزاری. صبح کا انتظار چلتا رہا. جب میں نے ساری بات اپنی والدہ اور اپنی بیگم کو بتائی تو میری بیگم کافی خوفزدہ ہوئی، پر میری والدہ نے اس کو بھی حوصلہ دیا اور مجھے بھی حوصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بہت بڑی نیکی ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارا اللہ تمہاری مدد کرے گا، جاؤ جا کے ان کی مدد کرو. اس بات نے مجھے اتنا زیادہ حوصلہ دیا کہ اب میرے اندر سے اس دن کا خوف بالکل 0% ہو گیا. اگلے دن صبح جس طرح ہی فیل ہوا کہ اب دن نکلنے لگا ہے، ہم لوگوں نے سفر سٹارٹ کر دیا. لڑکی سو رہی تھی اور ہم نے اسے سوتی ہوئی کو گاڑی میں لٹا دیا اور سیدھا اس قبرستان کے اندر جا کے گاڑی ہوگی. دھند اس ٹائم بہت زیادہ تھی. وہ درخت اور وہ چھوٹا سا مزار ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں کوئی 20-25 منٹ لگ گئے. تقریباً مجھے یاد ہے کہ 11:15 کے قریب اس درخت کے نیچے میں کھڑا ہوا تھا، اور جب میں نے وہ تویز دیکھے تو میں آپ کو تویز کا حلیہ بھی بتاتا جاؤں. ایک بریک سے کپڑے میں کچھ لکھ کے باندھا ہوا تھا، اور ہمیں کسی نے نہیں یہ بات بتائی تھی ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. تویز تو نکالنے تھے، نکال کے کیا کرنا تھا. اب ہم لوگ وہاں کھڑے ہوئے اور ان تویزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو 4 تویز ہیں اور چاروں ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں منہ کر کے باندھے ہیں، پر چاروں طرف مطلب کہہ لیں کہ گول درخت پہ چاروں سائڈوں پہ ایک ایک تویز بنا ہوا ہے، اور وہ ایک ہی اس کپڑے ہی رول میں. ان کو کھولنا تو کوئی کام ہی نہیں تھا، 1 منٹ لگنا تھا، ٹوٹ جانے تھے. پر ان کو کھولنے سے پہلے دل میں ایک عجیب سا ڈر آ رہا تھا کہ یہ باندھے کس لیے گئے ہیں، ان کو اگر کالا اس طرح تو یہ ہم پہ الٹے نہ ہو جائیں. تو میں نے 5-10 منٹ خود سے کوئی فیصلہ لینے کی بجائے جن سے پوچھنا دوبارہ کیا. اچھا بیٹی بڑی نارمل گاڑی میں بیٹھ کے گانے سنتی تھی. میں اس کے پاس گیا، اسے باتوں باتوں میں کہا کہ میری بات سنو، کہ اگر ہم یہ ان تویزوں کو نکال لیں تو ان کے ساتھ کیا کریں؟ کیا ان کو جلانا ٹھیک ہوگا؟ اگر ان کو جلایا تو ان کے جلانے سے کہ تم نہ مر جاؤ. اس طرح کی نا میں نے اسے گھما پھرا کے باتیں کی. تو اس جن کو پتہ لگ گیا کہ میں اس سے کچھ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو اس نے بہت نارملی، اس لڑکی نے اپنی زبان میں، مطلب لڑکی پوزیس نہیں ہوئی، اس نے بہت نارملی کہا کہ آپ ان کو نکالیں، ان کو بہتے پانی میں بہا دیں، ان کے ساتھ کچھ اور نہ کریے گا. میں نے جیسے یہ بات سنی، جس طرح ہی اس بچے نے مجھے یہ بات کہی نا، میں نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور جا کر ان کو اتار لیا. اچھا جب میں نے ان کو اتارا تو پھر میں ایک عجیب سی کشمکش میں ڈال گیا کہ یہ بات اس لڑکی نے خود سے مجھے کہی تھی یا اس جن نے کی تھی. تو ہم نے ان تویزوں کو پکڑا، گاڑی میں بیٹھے اور نکل پڑے. اچھا یہاں تک اس لڑکی پہ کوئی اثر نہیں ہوا،
वैसी की वैसी थी। जैसी घर से आई थी, जैसे रास्ते में उठी थी, वैसी की वैसी थी। अब मैं बहुत अजीब फील कर रहा था कि आया वो जिन गया भी है कि नहीं गया। तो हमें रास्ते में ना एक छोटी सी नहर आती है। जब उस नहर के ऊपर पहुंचे ना, तो मैंने उस कपड़े को फाड़ा। मैं कागज़ों के अलावा भी काफ़ी चीज़ें थी, उनको मैं पानी में बहा दिया। अच्छा, अब ये काम करते हुए उस नहर के ऊपर हम चारों खड़े हुए थे। मैं, हादी, उसके अब्बा जी और लड़की। लड़की को अजीब तरीके से 3-4 झटके लगे। जैसे ही वो तवीज़ पानी में गिरे, लड़की हमारे सामने ज़मीन पर बेजान होकर गिरी। और एक लम्हे के लिए लगा कि ये तो मर गई। फिर कोई 1-2 सेकंड के बाद उसको 2-3 झटके लगे। उसके बाद वो नॉर्मल उठी। भाई वो आज तक अल्लाह का शुक्र है ठीक है। ये थी जी इनकी छोटी सी स्टोरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।